Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोट नामा के साथ मैं हूं नजीब अहमद और ये प्रोग्राम पावर 99 रेडियो के नेटवर्क पे आप सुनते हैं। उसके अलावा ये प्रोग्राम रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम के अलावा टिकटॉक पे भी आप देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज थोड़ा से हमारे एक मेहमान में तब्दीली आई है, लेकिन तारफ़ करवाना शुरू करता हूँ। डॉक्टर ताहिर जमील साहब हमारे मेहमान हैं आज के प्रोग्राम में। मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और हमारे सहाफ़ी दोस्त आफ्ताब मेकन साहब। वेलकम जी टू द प्रोग्राम। थैंक यू। आज मौजू है फ़ेक न्यूज़, सोशल मीडिया और फ़ेक न्यूज़ के हवाले से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इलेक्शन सरों पे है सर। और पहला क्वेश्चन हमेशा से डॉक्टर साहब के हिस्से में आता है। हमने तरतीब ये रखी हुई है कि इब्तिदा डॉक्टर साहब से की जाए और फिर आगे, क्योंकि पहला पत्थर डॉक्टर साहब आपका आता है। आप तो ये थोड़ा सा ये फ़ेक न्यूज़ के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा हालात में और मौजूदा पर्सपेक्टिव में। एक करैक्टर होता है कैमेलियन करैक्टर होता है कि वो रंग बदलता है माहौल के मुताबिक। बेसिकली जब हम ये पूरा पॉलिटिकल फ्रीडम की मूवमेंट देखते हैं, आज़ादियों की बात करते हैं, जमहूर की बात करते हैं, जमहूरी आज़ादियों की बात करते हैं, उसका जो सबसे बड़ा पिलर है जिसके ऊपर ये जमहूरी आज़ादियाँ खड़ी हुई हैं, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि भाई आपने वो रिपोर्ट करना है, सच्चाई रिपोर्ट करनी है। लेकिन जो स्टेटस को पावर्स होती हैं उनके पास इसका मुश्किल से तोड़ मिलता है। लेकिन एक चीज़ को वो बार बार ट्राई करती हैं कि वो एक अच्छी खबर की बजाय जो फैक्ट के ऊपर बेस करती है और जिसका मकसद आखिर में लोगों को एम्पावर करना होता है, वो प्रोपेगेंडा का पूरा एक मैकेनिज़्म बनाते हैं। और प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ ये बड़ी तनदही के साथ यूज़ की जाती हैं जंग के माहौल में, इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर यूज़ होती हैं। और दूसरा पॉलिटिकल कैंपेन्स जब भी चलती हैं उसमें अंदर, और गाहे बगाए जब भी कोई चीज़ होती है, और इसकी काफ़ी डाइवर्जन्स होती हैं। बाज़ का तो इतना होता है कि भाई किसी अच्छी खबर को छुपाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए दरमियान में एक फ़ेक न्यूज़ छोड़ दिया जाते ताकि लोग डाइवर्ट कर जाएं। ठीक, इसका एक बहुत ही अमल दखल है और बाज़ औक़ात ये बहुत ख़तरनाक हद तक कामयाब भी हो जाती है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी तो यूरोप से 4 केबल्स जाती थी अमेरिकन मेनलैंड की तरफ, जहाँ से कनेक्टेड थी। एक फ्रांस से जाती थी, एक जर्मनी से जाती थी और 2 इंग्लैंड से जाती थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वो जो केबल जर्मनी से जा रही थी उसको ब्रेक कर दिया। अब अमेरिका के अंदर जो न्यूज़ पहुंच रही है या फ्रांस के रास्ते पहुंच रही है या ब्रिटेन के रास्ते पहुंच रही है, और जिसमें एंटी जर्मन कंटेंट बहुत ज़्यादा था कि जर्मनी ये जुल्म कर रहा है, इस तरह इलाकों के ऊपर जा रहा है, कत्ल व गारत हो रही है। तो उसका पहला असर क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर एक एंटी जर्मन मुहिम शुरू हो जाती है और जर्मन को बाज़ औक़ात परसिक्यूशन का निशाना भी बनाया जाता है। तो ये प्रोपेगेंडा का जो टूल है ये इतना इफ़ेक्टिव है और इसने तारीख़ के धारों को भी मोड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त यानी उस दौर का बताया कि जब ये सोशल मीडिया नहीं था बट केबल कनेक्शंस थे, लैंडलाइंस के ज़रिए से, और भेजी जाती थी। मुख्तलिफ़ टूल्स थे उस वक्त ख़बरें भिजवाने के भी, टेलीग्राफ सिस्टम और बहुत सारे निज़ाम एग्जिस्ट करता था। आजकल ये है कि हमारे पास तो एक क्लिक पे है और एवरीबडी हैज़ द मीडिया। हर एक के पास ताकत है, पावर है, वो सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट ले जाता है, और न सिर्फ ले जाता है बल्कि उसके पास नॉलेज भी है कि उसको उसने वायरल कैसे करना है। ऐसे में जब हमारे वैसे तो हम रोज़ाना ही इस पे बातचीत करते हैं और आजकल बात करना और भी ज़रूरी हो गया क्योंकि इलेक्शन हमारे सरों पे हैं, और नॉर्मली यही होता है कि ये फ़ेक न्यूज़ बड़ी डिरेल करती हैं चीज़ों को, मिसलीड करती हैं।
تو کس طرح سے آپ جو آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ فیک اور ڈیپ فیک یہ ہے کیا، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے۔ فیک نیوز، پروپیگنڈا ہمیشہ سے رہا ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جو پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے کسی بھی مقابلے میں، چاہے وہ جنگ ہو یا الیکشن ہو، تو سچائی ہمیشہ پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے۔ آپ اگر اس کنٹیکسٹ میں ہی دیکھتے چلیں، اگر میں وہاں سے جمپ کر کے سیدھا جو ہوتا ہے اس پر آ جاؤں، تو میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس کے الیکٹرانک میڈیا پہ یا کہیں پر بھی کوئی بھی بریکنگ نیوز چل رہی ہو تو میں اس کو نہیں سنتا، میں اس خبر کی تلاش پہ نکل جاتا ہوں جس کو چھپانے کے لیے وہ بریکنگ نیوز آئی۔ یہ ڈائیورشنس ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف انفارمیشن ہے، اور ایکسپریشن اور انفارمیشن کے فلو کو کنٹرول کرنے کے انسٹرومنٹس بھی ہیں۔ سوشل میڈیا نے بہت امپاور کر دیا ہمیں، اور ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں کیا وہ سینسر نہیں کرتے؟ اور نہ صرف وہ سینسر کرتے ہیں، جو ان کو پیسے لگاتا ہے وہ اس کے میسج کو پش بھی کرتے ہیں، گویا کہ پھر آپ نے سوشل میڈیا پر اپنی بات کرنی ہے اگر، تو آپ کو پیسے خرچنے ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنی بات کو پش نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کا کنٹرول بھی سوشل میڈیا پر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں کچھ عرصہ یوٹیوب بند رہی، ہم نے جس بہانے بھی بند کی، وجوہات بہت ساری اور بھی تھی۔ الیکٹرانک میڈیا کی یا پرائیویٹ چینلز کی بات کروں اگر میں، تو یہ سارے بزنسز ہیں۔ جس نے کچھ ارب روپے لگا کر ایک الیکٹرانک میڈیا کا ٹی وی چینل کھولا ہوا ہے، اس نے پیسے کمانے کے لیے یہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر پاکستان کا کوئی ادارہ، پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی، فاسٹ موونگ گوڈس کی جو کمپنیز ہیں، وہ ایڈورٹائزنگ بہت کرتی ہے، ان کو یہ کہہ دے کہ فلاں چینل کو اشتہار دینا اور فلاں چینل کو اشتہار نہیں دینا، تو اس کا کاروبار تو وہاں بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو فلو آف منی جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے ساری چیز کو۔ اب نے سوال پوچھا فیک اور ڈیپ فیک۔ فیک تو ہے کہ میں نے آؤٹ رائٹ ایک جھوٹ بول دیا، اور چونکہ میرے پاس پیسے بھی ہیں لگانے کے لیے، اور ٹیکنیکلی بھی میں بہت ساؤنڈ ہو چکا ہوں، تو اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بات آدھی قوم کو سے زیادہ کو پتہ چل جائے گی، اور پھر قوم کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ان کو چاہے وہ جھوٹ ہی لگ رہی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے دھواں نکلتا ہے، تو اگر دھواں ہے تو کچھ تو ہوگا، اگر پوری نہیں تو ہو سکتا ہے 25% ٹھیک ہو، لیکن کچھ تو ہے۔ اور پھر ثبوت کے بغیر بات کرنا۔ ڈیپ فیک از اے ٹوٹلی ٹیکنالوجیکل بات ہو جاتی ہے کہ ڈیپ فیک میں اگر آپ نے ایک چیز پروڈیوس کر لی، ایک ویڈیو پروڈیوس کر لی، میں نے آپ کی یا آپ نے میری ویڈیو پروڈیوس کر لی، جس کو پکڑنا مشکل ہے، ٹیکنیکلی یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ میری ہے یا نہیں، اور وہ ایسے فیچرز، سیکیورٹی فیچرز بلڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اصلی ہی لگتی ہے، آپ جتنا مرضی اس کا ٹیکنیکل انالیسس کر لیں، تو اس کو پھر ہم ڈیپ فیک کہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، سوشل میڈیا جہاں پر ہمیں امپاور کرتا ہے ان پرابلمس کے ساتھ بھی، سوشل میڈیا پر جو ڈیٹا ہے وہ کس کو اسیسیبل ہے، اس کو انالائز کون کر رہا ہے۔ کیمبرج انالیٹکا کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ روس پر امریکہ نے الزام لگایا کہ انہوں نے ہمارا الیکشن میں انٹرفیئر کیا ہے،
वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के थ्रू ही था ना सारा कुछ। मैं बाकी इलेक्शनों की भी बात करता हूँ। ब्रेक्सिट का वोट वाज इम्पैक्टेड बाय कैम्ब्रिज एनालिटिका एनालिसिस। उन्होंने कैंपेन इस तरह की डिज़ाइन की उस एनालिसिस के बाद। 2018 का पाकिस्तान का इलेक्शन की कैंपेन सोशल मीडिया की उस एनालिसिस के बाद डिज़ाइन हुई। यूक्रेन का जो मौजूदा सदर हैं उनकी कैंपेन उस एनालिसिस के बाद डिज़ाइन हुई। गोया कि कोई इंसान कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक रिएक्शंस को एनालाइज करके उस किस्म का झूठ बोल रहा है जो लोगों को अच्छा लगे। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रोपेगेंडा जो है, एक तो होता है ना कि आपने अपनी बात की, एंड मैं बड़ा नाम लूँगा, लेनिन कहा करते थे कि आई एम नथिंग बट अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ मार्क्स। लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा था वो ये था कि मैं अपनी बात कितने तरीकों से और कितनी ज़ोर से सुना सकता हूँ। इसकी दूसरी साइड है नेगेटिव प्रोपेगेंडा, कि मैं अपनी बात तो सुना ही नहीं रहा, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ और मैं झूठी बात कर रहा हूँ और मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ कि लोग आपकी तरफ फेवरेबली ना देखें। तो प्रोपेगेंडा, फेक, डीप फेक आजकल सब चलता है, और जिनको पता है कि इसको किस तरह पकड़ना है वो पकड़ लेते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक को क्या पता है? ये वो कमजोरी है जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आफ्ताब महकन साहब, आप सहाफ़त की दुनिया में हैं, आप हमारे प्रिंट मीडिया से भी वाकिफ़ हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, और अब ये न्यू मीडिया है जो कि सोशल मीडिया है, इसको आप देख रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आप और मैं यही डिस्कशन कर रहे थे। तो सोशल मीडिया है, मेरे फॉलोअर्स हैं, कुछ लाख मेरे हैं, कुछ आपके हैं, कुछ इनके हैं। एक तो ये इंडिविजुअल्स हैं जो अपने अपने दुकानें शुरू कर दी हुई हैं, और दूसरी जानब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में देखें तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी हमारी यूथ उससे नाला है, यूथ उसको नहीं देखती, क्योंकि यूथ के लिए एंगेजमेंट सोशल मीडिया में मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे जो यानी किस तरह, हाउ इट इज़ चैलेंजिंग द इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान? देखें, दोनों हमारे जो मीडिया हैं, प्रिंट हो गया ख़ास तौर पर और इलेक्ट्रॉनिक, मेरे ख़्याल में किसी हद तक ये दोनों के दोनों अफेक्ट तो हुए हैं सोशल मीडिया से। वो इस वजह से हुए हैं कि हमने दोनों ने, प्रिंट ने भी और इलेक्ट्रॉनिक ने भी, इतनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कदगने लगाई हुई हैं, या हमारा इतना फ़िल्टर होता है कि कोई चीज़ जा ही नहीं रही थी। तो ज़ाहिर बात है, जब आप प्रिंट में से, इलेक्ट्रॉनिक में से चीज़ें नहीं जा रही तो अवाम ने तो उसको जहाँ से चीज़ें मिल रही होंगी तो वो उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। और सोशल मीडिया के थ्रू, ख़ास तौर पर ट्विटर है और इसके ज़रिए चीज़ें आ रही थी, यूट्यूब है और इस तरीके से जो दूसरे मीडिया हैं उससे चीज़ें आ रही थी, तो यूथ को भी इस पे आ रही थी, चूँकि दे आर मोर उससे फ्रेंडली भी थे, यूज़ भी कर रहे थे, और तो वो वहाँ पे उनका रिलाय बढ़ गया। और बात फिर है कि जहाँ 10 खबरें आपको ओरिजिनल मिल रही थी, उसमें से 1-2 उन्होंने फेक भी डाल दी। और ये एक मुझे तो इसी वजह से है कि जी, ख़ास तौर पर जानबूझकर इन प्रिंट का, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक का किसी हद तक नहीं है, प्रिंट को बिल्कुल इसके हाथ बांध दिए गए। जब हाथ आपके बांध दिए गए कि अच्छा जी आप वर्जन लें, आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं है, एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं, चूँकि इसमें चेक बहुत सारे हैं प्रिंट में, जब चेक्स हैं तो वो फिर ज़ाहिर बात है उतने देर में कोई इंतज़ार नहीं करता, आपको फ़ौरी चाहिए। और फ़ौरी के उस चक्कर में, चूँकि मेरे पास तो है ना, मेरा तो अखबार रात को 2 बजे जाएगा, तो मैं 2 बजे तक उसको चेक, वेरी चेक, दोबारा उसको काउंटर चेक, सारे चेक उस पे करके तो करूँगा।
اتنی دیر میں سوشل میڈیا والا انتظار نہیں کرتا. اس کے پاس جو ہی فرسٹ انفارمیشن آئی ہے، وہ انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، فیک ہے، جو بھی ہے وہ اس نے تکا لگ گیا اس کا تو وہ چل گئی. ادروائز وہ یہی ہے کہ فیک ہے. اور دوسرا اس میں جو فیک والا ہے، گورنمنٹ نے اس میں ایک ہی چیز بنائی جو گورنمنٹ کو پسند نہیں آ رہی. پی آئی ڈی نے ایک اپنا فیک نیوز سیل بھی بنایا. اس کو جو چیز اس کو پسند نہیں آتی تھی، جو اس کے خلاف ہوتی تھی، تو وہ اس کو کہہ دیتے تھے یہ فیک نیوز ہے. اب یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایک بیرومیٹر تھا یا کوئی ایسا ان کے پاس طریقہ تھا کہ جی یہ فیک نیوز ہے اور یہ فیک نیوز نہیں ہے. یہ ایک ہمارے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، خاص طور پر پرنٹ والوں کے، کہ جی آپ نے چھاپا ہے، ورژن ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، آپ نے کسی سے بات کی ہے، لیکن سوشل میڈیا والے کے پاس اس نے تو 2 لائنیں لکھنی ہے نا، اور اس نے اوپر سٹوری ڈال دی، ہاف کوکڈ ہے، فل کوکڈ ہے، جیسے بھی ہے وہ اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. مسائل ہیں، ہمیں بھی کسی حد تک ہمیں انفارمیشن آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا جی سوشل میڈیا پہ یہ چیز چل چکی ہے، یہ آ چکی ہے، کوئی ویڈیو ہے، کسی نے ٹویٹ کر دیا ہے، تو آپ اس سے ایک آئیڈیا آپ شروع میں دیکھیں. ایون کہ بڑے بڑے جو براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہی سٹوریز بلڈ کرتے تھے، لیکن جوں ان میں فریکوینسی بڑھتی گئی فیک نیوز کی اور پروپیگنڈا کی، تو اب کوئی نہیں کر رہا. یہ آپ کا ہے چیلنج تو ہے. یہ چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ریگولیٹرز اور یا ادارے کیا کر رہے ہیں. 1-2 ادارے ہیں جو بڑے براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہیں یا بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے کچھ فیک نیوز کا کیا ہے. ادروائز باقی تو بھیڑ چال ہے نا، جو چلا رہے ہیں چل رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ادارے شاید اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں اس قسم کی سچویشن ہے وہاں پہ کچھ نئے ٹولز بھی آئے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فیک کو بھی اور ڈیپ فیک کو بھی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ نیو آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا اب یہی کوشچن ہے کہ ایک طرف تو یہ سوشل میڈیا ہے وچ از اسکیٹرڈ اور ایک اوپینین نہیں بننے دیتا، یا اس کی اوپینین بنتی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ڈیموکریسی کی طرف بھی دیکھنا ہے، توجہ دینی ہے. اور ڈیموکریسی تو ایسے اسکیٹرڈ اور کانفلکٹ زدہ معاشرے میں نہیں پنپتی. رومرز پھیلتی ہیں، اور رومرز آپ کو پتہ ہے کہ کس کو ہیلپ کرتی ہیں، یہاں کنفیوژنز اور آل دیٹ. تو آپ اس کو کس طرح سے یعنی لیں گے کہ کیا کیا جائے کہ کمیونٹیز کے، معاشروں کے، ان کے اپنے کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہوں جو ٹرسٹ وردی ہوں اس کو، اور دنیا میں اس سے کیسے نکلا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ پیشے ہوتے ہیں طبقہ، کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ پیشہ ورانہ اہلیتیں ہوتی ہیں جن کو ہم بیس کرتے ہیں والنٹیئرزم کے اوپر. اب والنٹیئر کرتے ہیں، ٹھیک. اب اگر تاریخ کو دیکھ لیں کہ یہ جتنے فلاسفرز کے ہم نام لیتے ہیں جب بھی ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہوئے، تو انہیں کوئی تکلیف تھی؟ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، سکون مارتے. اور مارکس کی ہم بات کرتے ہیں، لینن کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہابز ہے، روسو ہے، لاک کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہماری اپنی اسلامی تاریخ میں سے کافی سارے لوگ ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں، تو بیٹھے رہتے ہیں آرام سے. لیکن وہ لوگ آگے آئے کہ یہ بھی کچھ چیزیں انسانی ویلیوز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ بھئی دنیا نے اس کو کیسے حل کیا. گوئبل ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں جب بھی کوئی اپنے میڈیا کے بارے میں بات کروں کسی بھی فورم کے اوپر، میں اکثر کہتا ہوں کہ آور میڈیا از گوئبلڈ. ہم گوئبلڈ ہو چکے ہیں کہ ہم نے پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چلے گا، یہ نہیں رک سکتا، کیونکہ طبقات ہیں، مختلف طبقات ہیں، اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. یہ جنگ جاری رہے گی. لیکن یہ ہے کہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ بھی تو اپنا فرض پورا کرے کہ کم از کم رپورٹ صحیح کرے، کم از کم بات صحیح ہو. اب مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی نیوز پیپر اٹھاتا ہوں 4 خود سرخیاں لگی ہوئی ہیں، جی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا.
فلاں نے یہ، اور وہ سارے وہی ہوتے ہیں جو پیپلز کسی بھی پارٹیز کے بہت بڑے ہیڈ ہوتے ہیں. اور کیا کہیں، یہی کہنا نا انہوں نے. آپ نے پوری سپیس ان کو دی ہوئی ہے. مجھے تو وہ خبر چاہیے نا جس کی آواز نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کس کو چاہیے؟ جس کا ایکسپریشن نہیں ہے، جو بھوک میں مر گیا اور جو ٹھٹر کے مر گیا، جس کے ساتھ بے ایمانی ہوئی، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ جن کی آواز ہے اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ میرا ایشو تو نہیں ہے، وہ میرے لیے نیوز نہیں ہے. اب اس کے لیے ایک جو جن لوگوں نے پروفیشن جرنلزم کا اپنایا ہوا ہے، ان کو بہت زیادہ آنیسٹ ہونا پڑے گا کہ یہ ہمارا فرض ہے اور ہمیں یہ اس فرض کو ادا کرنا چاہیے. اور یہ وہ فرض ہے جو انہوں نے خود اپنایا ہے. میں ان کو سوال کرنے کا حق اگر دیتا ہوں، اس بیس کے اوپر دیتا ہوں کہ وہ کچھ اخلاقی قدر کو فالو کر رہے ہیں. ادروائز میں پابند نہیں ہوں کہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب، اور کوئی بھی پابند نہیں ہے کہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب دے. تو لہٰذا یہ کچھ ویلیوز ہیں، اللہ کرے پنپ جائیں ہمارے ہاں. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بہتری ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ نے بجا فرمایا اپنی پہلی گفتگو میں کہ یہ میڈیا، اس کے پاس کنٹرول کس کا ہے، یہ ڈیٹا انفارمیشن کس کے پاس جا رہی ہے، اور ان کے پاس یہ بڑی کلیئر پکچر ہے کہ اس عمر سے اس عمر تک کے بچے، کتنے بچے ہیں پاکستان کے، کتنے میل کتنے فیمیل، یہ کتنے بجے اٹھتے ہیں، کتنے بجے کون سا میڈیا کلک کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں. دا ہول ڈیٹا از گوئنگ. اور جس کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے وہی انجینئر ہے، وہی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو آبویسلی پیسوں والوں کے لیے انہوں نے تھوڑے بہت ٹولز دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ یوں کریں تو آپ کی بات بھی ہم پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ آبویس پرائیویٹ وہ میڈیاز ہی یوٹیوب کمانے کے لیے بنا ہے اپنے لیے، اسی طرح سے فیس بک بھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امریکن الیکشن میں خاص طور پہ فیس بک کے اوپر بڑا یعنی یہ وہاں کرٹیسائز بھی ہوا. اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی نئے ٹولز لگائے. وہ ان ممالک کے لیے تو وہ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ابھی بھی یعنی وہ کنٹرول نہیں ہے. وہ کمیونٹی کے لوگ مانیٹرز نہیں یہاں پہ اپوائنٹ کیے ہوئے جو ہماری چیزوں کو، ہمارے کانٹیکسٹ، ہماری لینگویجز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان چیزوں کو رپورٹ کر سکیں یا ان کے بارے میں کہہ سکیں. تو ایسے میں کیا ہم ویئر وی اسٹینڈ، وی آر دا اونلی کنزیومر. جی، اخبار دن میں ایک دفعہ آتا تھا صبح کے وقت، اور جس نے پڑھنا ہوتا تھا پڑھ لیتا تھا. مڈل پیجز، ایڈیٹوریل پیجز میں کچھ آرٹیکل ہوتے تھے، وہ پڑھ لیتے تھے. پھر ٹیلی ویژن آیا تو وہ ہر بھی گھنٹے کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئی. تو اخبار کا کاروبار تو وہاں سے زوال پذیر ہو گیا. جب سوشل میڈیا کا رائز ہوا تو ایک اور کنوینئنس آ گئی کہ میں اپنے اسمارٹ فون سے آن دا گو کوئی بھی چیز دیکھ سکتا ہوں. مجھے کسی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑا سا ٹی وی اسکرین تو آپ ساتھ کیری نہیں کرتے ہو. یہ چھوٹی اسکرین نے وہ کنوینئنس دے دی. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں، سب کے یوٹیوب چینل بھی ہیں، سب کے ٹک ٹاک بھی ہیں، سب کے واٹس ایپ بھی ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر کنورٹ ہو گئے ہیں. وہ اپنا الیکٹرانک چلا رہی ہے، وہ جو ٹی وی والا ہے، لیکن سب کے سب چینل سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو ہیں. وہ سوشل میڈیا کا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ایک پروگرام، پرائم ٹائم کا ایک پروگرام جس کا چلتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو. تو آپ کے وہ جو ٹائم کی لمٹ ہوتی تھی کہ یہ پروگرام اس وقت سے اس وقت تک چل رہا ہے، وہ بھی ختم ہو گئی. تو لوگ ہک آن ہوئے سوشل میڈیا کی کنوینئنس کی وجہ سے. وجہ ہمیں کہ لوگ ادھر کیوں آئے، وہ کنوینئنس تھی جو کہ سوشل میڈیا نے اور اسمارٹ فون نے ہمیں دی. آگے چلیے، اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ if you can't win them over, confuse them. انفارمیشن اوورلوڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انٹرینڈ مائنڈ، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ ینگسٹر ہے، انٹرینڈ مائنڈ ہے. وہ پولیٹیکلی اس طریقے سے پلازیبلٹی اور پاسبلٹیز
کی سائنس نہیں جانتا ابھی، اس کو آپ نے انفارمیشن اتنی زیادہ دے دی کہ وہ اوور لوڈ کا شکار ہو گیا اور وہ کنفیوز ہو گیا. اور وہ اکثر مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی لوگ پاکستان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، کنفیوز ہے. وہ جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے یہ کتنی ٹیکسنگ ہے مینٹلی اور ایموشنلی، اس کا پاکستان میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ شاید یہ انفارمیشن اوور لوڈ جس سائڈ سے ہوتی ہے اور جس طریقے کی اوور لوڈ ہوتی ہے وہ بھی کسی آبجیکٹو کے ساتھ ہے. انفارمیشن لوڈ اوور لوڈ کے بعد آگے چلیے. بہت سارے لوگ جو کہ پروفیشنل یوٹیوبرس ہیں، آپ یہ کہہ لیں، ان کا کوئی اور کاروبار نہیں ہے سوائے یوٹیوب کے. میں نام لے سکتا ہوں لیکن آپ نے منع کیا ہوا ہے اس لیے نہیں لوں گا. جو پروفیشنل یوٹیوبرس ہیں وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں. کیا وہ جرنلسٹ ہے؟ مجھے آپ نے تنخواہ دینی شروع کر دی اور میں نے آپ کے حق میں تقریریں شروع کر دیں یوٹیوب پر، اور ایک فالوورشپ ڈیولپ ہو گئی، اور میں آپ سے بھی تنخواہ لے رہا ہوں، یوٹیوب سے بھی کچھ کما رہا ہوں. میرا تو یہ کاروبار، اور یہ جھوٹ بولنے کا کاروبار ہے، اور یہ سر عام ہو رہا ہے. سر عام سر ایک کوشچن کرنا ہے جی اس کے تدارک کے لیے کوئی آپ سجیشن دے سکتے ہیں کہ یوٹیوب کو یا اداروں کو یا حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سر حکومتوں کو، یوٹیوب کو، ان اداروں کو کچھ نہیں کرنا. ان اداروں کا تو کاروبار ہے نا، وہ اپنا پروفٹ کیوں کم کریں گے؟ ان کو ہم سجیشن بھی دیں گے، انہوں نے نہیں سننی. حکومت نے کیا کرنا ہے؟ حکومت میں کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپس میں لڑتے رہے، آپس میں مصروف رہے، ہماری طرف نہ دیکھیں. تو یہ ساری چیز ان کے تو بینیفٹ اس کا مطلب یہ ہمارے گلے لگے رہے گا. وہ صرف ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں جو ان کے خلاف ہوتی ہیں. اگر میں اور آپ آپس میں جھگڑتے رہے تو نجیب صاحب تو خوش ہوں گے نا کہ میں جو مرضی کروں میری طرف یہی کوشچن میرا آپ سے آفتاب صاحب. دیکھیں پاکستان میں ایک دور پہلے یہ تھا کہ صرف اسٹیٹ کا میڈیا تھا، اس میں بھی جو لوگ تھے وہ اپنی مرضی کی خبریں چلوا دیتے تھے، اس میں چاہیں تو اپنی مرضی سے رومر بھی کر دیں، جھوٹ خبر بھی دیں، وہ تو تھا. پھر تھوڑا سا اور ان کے حصے میں چیزیں آ گئیں کہ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا، اس میں بھی یہی کام خریدنے کا کاروبار جاری و ساری ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں ٹرسٹڈ میڈیا ہمارے سامنے نہیں رہا، کہ ہم نان ٹرسٹڈ، اور بھی ہماری یوتھ بھی اور ہمارے سارے لوگ جو ہیں دے آر ہوک ٹو دا نیو میڈیا. اور نیو میڈیا کا یہ حالات ہیں کہ اس میں بھی بے پناہ رومرز ہیں، اس کے اندر بھی بے پناہ، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا یعنی جو ڈیریل ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک جو پچھلے دنوں خبر تھی کہ وہ پاکستان نے اسرائیل کو اسلحہ دے دیا. اب یہ سوشل میڈیا کی ایک فیک نیوز چلی، انڈیا سے شروع، ہاں اوریجن انڈیا تھا، اوریجن وہ. انڈیا کا حال تو ہم سے زیادہ اب وہ یہ ہے کہ ہمارے ان اداروں کو جنہوں نے پہلے ان کو لوٹ کیا، اب وہ ان میں ڈھونڈ رہے تھے کہ ان سے خبر چلائیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو وہ اس کی انجینئرنگ ہے جو نیا میڈیا ہے، نہ آپ کے پاس وہ سورسز ہیں، ٹیکنیکل سورسز آئی مسٹ سے، یا جو بھی ہیں کہ آپ اس کو کیٹر کر سکے. تو آپ اپنے اس مرے ہوئے میڈیا کے ذریعے سے خبر دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو آپ کی بات، آپ کا شیئر دنیا کے میڈیا میں کتنا ہے کہ ذرا سا، یعنی قطرہ برابر آپ کی خبر. آپ پیٹ پیٹ کے کہیں اسامہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں اسامہ تھا، ہم لے کے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ بڑا سائز ہے میڈیا کا. تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو بھی جو یہ رومرز پہلے پھیلاتے تھے اب وہ پریشان ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایک ٹرسٹڈ میڈیا کا ہونا کتنا ضروری ہے انسٹیٹیوشنز کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، اور ڈیموکریسی کے لیے؟ بالکل ہے. ٹرسٹڈ میڈیا کس نے نہیں ہونے دیا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے. میں ایک چھوٹی سی اس کی چھوٹا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں، مثال دے دیتا ہوں. آپ کا بڑا میڈیا گروپ ہے، بڑا ٹرسٹڈ ہے، بڑا ہی انگریزی کا ڈان گروپ.
اس میں سے یہاں کا ایڈیٹر کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا. لاہور سے عہدہ ختم کر دیا گیا ایڈیٹر، ایک ہی ایڈیٹر بنا دیا گیا. پہلے 3 ایڈیٹر ہوتے تھے، ہر اسٹیشن کے ایڈیٹر ہوتے تھے. اب ایڈیٹر نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ ایڈیٹر ختم کیے تو اس کی جگہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک شارٹ گیپ ارینجمنٹ کیا جو آپ کے وہ اس پروپیگنڈے کو یا ایجنڈے کو، چلو پروپیگنڈا نہیں کہتے، ایجنڈے کو کیری فارورڈ کر رہا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی آپ اخبار میں دیکھ لیں، ایون کہ آپ ڈائریکٹر نیوز ہیں اور یا ڈائریکٹر نیوز ہیں، ان کے پروگرامرز ہیں، پروگرام ہیں، ڈائریکٹر پروگرامز ہیں، وہ کتنے پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے سارے دوستوں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ جی اس پچھلی گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم نے 14 ارب روپے کے اشتہار دیے. مجھے کوئی ایک بتا دے کہ سوائے تنخواہوں کے علاوہ جو انہوں نے اپنے ورکرز کو دیں، کوئی ایک رتی بھی ان کی ایچ آر پہ خرچ کیا ہو، ان کی کوئی ٹریننگ کے لیے خرچ کیا ہو، کوئی ان کی اپ گریڈیشن کے لیے، کسی سکل ڈیولپمنٹ کے لیے. چھوڑیں اور بات جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن میں کسی اکوپمنٹ کے لیے خرچ کیا ہو، کوئی خرچہ نہیں ہوا. وہی ایک ڈی ایس این جی لی تھی جو 2000 میں، اب تک وہی چل رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کیسے، یہ Trusted تو بنائیں. ڈار صاحب والی بات ہے نا. یہاں تو آئے ہیں سیٹھ آئے ہیں، سیٹھ کو اور نہیں چاہیے، اس کو تو پروفٹ چاہیے. اور پھر وہ میرے جیسے جس نے اپنے 20-25 سال اس میڈیا کو دیے ہیں، وہ میں اگر خبر لے کے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو فلاں کمپنی کے خلاف ہے، اس سے تو ہمیں اشتہار آ رہے ہیں، تو میں اب کیا کروں؟ بہت شکریہ سر. اس سے آپ پہلے کہ جی آپ جی ختم جی کریں، جی جی میں ایک جی آخری بات جی کرنا چاہتا ہوں. اس پر انٹرنیشنلی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، پاکستان میں بھی یہ ڈسکشن نہیں آئی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، فیک نیوز اور جو یہ انسٹرومنٹ پروپیگنڈا ہے جو انالیٹکس کے بعد ہوتا ہے، بگ ڈیٹا انالیٹکس کے بعد جو ڈیزائن ہوتی ہیں، از اٹ اے تھریٹ ٹو ڈیموکریسی؟ کیا یہ جمہوریت کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے؟ اور یہ اویئرنیس دینا کہ آپ جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کو یا اخبار کو نہیں ٹرسٹ کرتے، اس طرح اس کو بھی نہ ٹرسٹ کریں جب تک آپ ویریفائی نہ کر لیں. اس اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس اویئرنیس کے بغیر یہ جو سوشل میڈیا کمپینز ہیں، اٹس اے تھریٹ ٹو آور کانشیسنیس اینڈ ڈیموکریسی بوتھ. بالکل. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. آج زبردست گفتگو ہوئی. ہم اگلے پروگرام میں مین اسٹریم میڈیا، اس کا ریگولیٹری نظام اور وہ جو جس ایکو سسٹم میں یہاں چلتا ہے اس کے حوالے سے یقیناً ایک گفتگو کریں گے. اور علاوہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دنیا میں اب یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو چکی ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس پہ اچھے ممالک میں کورسز سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ کنسٹرکٹیو جرنلزم اور مین اسٹریم میڈیا کو دوبارہ لایا جائے. اور یقیناً یہ ٹیمپریری ہے سوشل میڈیا، اور اٹ ول اینڈ. اور بہت ساری نئی چیزیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ آنے والی ہیں سامعین. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا یہ کمپیوٹرز کی نیڈ ختم ہو جانی ہے، ہوا میں کمپیوٹر ہوں گے اور آپ کا ڈاٹا بھی اسی طرح سے وہ کر رہا ہوگا. لیکن یہ دنیا ابھی بھی جو ہے ایلیٹ کی ہے، پاورفل کی ہے. اور سب سے بڑی یہ بات کہ اگر اس کا مقابلہ نالج کر سکتی ہے، ایجوکیشن کر سکتی ہے. ہمارے ہاں ہر سال لاکھوں بچے جو ہے نا ان یونیورسٹیوں سے جرنلزم کر کے نکلتے ہیں، لیکن آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے کام کیا ہو. پریکٹیکلی انہوں نے کوئی ایسی کام کیے ہوئے نہیں ہیں. نالج بیس چاہیے. نیو ٹولز آ رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نیو ٹولز آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے جاننا بڑا ضروری ہے. تو لہٰذا ہم آئندہ آنے والے پروگرام میں اس پہ یقیناً ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.